अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिराम क़द्र, दीनी और इस्लामी भाइयों बहनों, नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, आज हज़्ब वादा पीर का दिन है। इससे क़ब्ल आपके सामने 3 बयानात हो चुके हैं। 2 अल्हम्दुलिल्लाह रवाना कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह तीसरा रवाना करूँगा और ये चौथा भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज का ये दर्स, आज का ये बयान, आज जिस मौजू पर बात करनी है वो है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कैसे करें। हम, आप और मैं मुसलमान अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कैसे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत का हुक्म दिया और ख़ुद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कैसे करने का हुक्म दिया। ये चंद बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही बात, हक़ बात कहने और हम सबको हक़ बात कहने और सुनने के बाद अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिराम क़द्र, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर, आखिरी नबी हैं। हमारा ईमान है कि आप अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। इसीलिए हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है, हकीकी ईमान है, ईमान है। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो ये नेकी नहीं है, ये कोई अजर और सवाब का मामला नहीं है, बल्कि ईमान का हिस्सा है। हम इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। अगर कोई ये कहे कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, तो फिर उसका ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का माना यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए दीन पर ईमान लाएँ, अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान लाए। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला ये बहुत अहम मामला है कि ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर, आपसे मोहब्बत किए बगैर हम मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी है। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो उसको, तो फिर उसका ईमान कामिल नहीं है। वो अल्लाह से तो मोहब्बत करता है लेकिन रसूल से मोहब्बत नहीं करता है। हमें अल्लाह से ही मोहब्बत करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत करनी है। और इस्लाम का यही तकादा है, कुरान यही कहता है, हदीस यही कहती है कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह से भी मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करनी है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है, ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान है। हाँ, और सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है बल्कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना है। जी हाँ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, देखने वाले
مرد و حضرات، مسلمان غیر مسلم، اللہ سے ہمیں محبت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور کیسے محبت کرنا ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنا ہے. آپ محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرنی ہے. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے. جی ہاں، آپ دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور دیگر احباب سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام سے زیادہ محبت کرنی ہے. اور تو اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، آپ کو، مجھے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے، دنیا سے زیادہ، بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنی ہے. جی ہاں، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کر آپ کامل مومن، کامل مسلمان بن سکتے ہیں. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی اہم چیز ہے، ضروری چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، بیکار ہے. ہاں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، دوست احباب سے، رشتہ دار سے، دیگر لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. لا یؤمن احدکم، اللہ کے رسول نے کیا جملہ کہا، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی، بچے، والدین، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، دیگر مسلمانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے. جی ہاں، آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں بجز اپنے نفس سے. میں اپنے نفس سے پہلے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں بجز اپنے نفس سے. میں اپنے آپ کو پہلے پسند کرتا ہوں، اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو فوراً حضرت عمر فاروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، میں اپنے جان سے بھی زیادہ اور دیگر چیزوں سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ تو ہے ہی، اولاد سے زیادہ تو ہے ہی، بیوی سے زیادہ ہے ہی، دوست احباب دیگر لوگوں سے زیادہ محبت کرنا ہے ہی، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ مسلمان کہنے والا شخص اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اللہ اکبر. جی ہاں میرے محترم دوستو، کیا آج میرا ایمان ایسا ہے؟ میری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے؟ آپ کا ایمان اور آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کے طریقے پر ہیں ہم؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، دیگر تمام معاملات دنیا کے زندگی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر آپ سے محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ہاں، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جو بھی کہتی ہے یا وہ جو بھی کہتا ہے اس پر فوراً کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ سے محبت ہو یا بیوی سے محبت ہو
یا کسی اولاد سے محبت ہو یا کسی دوست سے محبت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات کی لاج رکھی جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو پورا کیا جائے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں تمہارے نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارے نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، ختم۔ یہی دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے تو فوراً جواب نہیں دیتے، حالانکہ جواب دے سکتے تھے، کچھ سوالات کے جوابات معلوم بھی ہوتے تھے صحابہ کرام کو، لیکن وہ کیا کہتے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہت جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم دیکھیے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے والے انہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں، آپ کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کریں، آپ کے حدیثوں پر عمل کریں، اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی میں ڈھالیں۔ اور اس آیت کے مصداق سورہ حشر کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، 7ویں آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارا نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا ہے، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا، یہی دین ہے میرے بھائی۔ کسی اور کی بات نہیں سننا ہے، کسی اور کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، کسی اور کے راستے پر نہیں چلنا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر کامیابی یقینی ہے۔ اور یہی محبت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ ہاں، ہماری تمام خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ختم چھوڑ دینی چاہیے، ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں، تمام خواہشات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن اور مسلمان، سچا پکا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری تمام خواہشات، تمہاری تمام آرزویں، تمہاری تمام تمنائیں میری شریعت کے مطابق، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم تمام مسلمان جو کہنے والے ہیں، میری اور آپ کی تمام کی خواہشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم دین سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی عمل نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، کوئی سوچ نہ سوچے۔ ہاں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ہماری تمام نفسانی خواہشات، تمام آرزویں، تمام تمنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ بتا رہا ہے، آپ کا طریقہ، آپ کے فرمان کچھ ہیں، اور ہم جو ہے نا اپنے نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے ہمارا۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے، اور ہماری تمام خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہوتی۔ تو لہذا بہت ضروری ہے، ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، کیسی محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ راتوں رات بیت المقدس چلے گئے، ملک شام بیت المقدس چلے گئے، پھر وہاں سے کہاں چلے گئے؟ فلسطین بیت المقدس، وہاں سے پھر راتوں رات جو ہے نا 7 آسمانوں کا سیر بھی کیا، پھر وہ آپس جو ہے نا فجر سے پہلے جو ہے نا مکہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں کو موقع مل گیا، ابو جہل کو، دیگر دشمنوں کو، کہ بھئی اب تو بہترین لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اب ہم جو ہے نا ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص مکے سے جو ہے نا راتوں رات جو ہے نا بیت المقدس فلسطین بھی جائے، پھر وہاں سے جو ہے نا 7 آسمان بھی جائے، اور صبح تک واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہے؟ ابوبکر سے پوچھا دشمنوں نے، ابو جہل نے، تو ابوبکر نے کہا کہ نہیں، ناممکن ہے۔ تو جب ابوبکر نے کہا کہ ناممکن ہے، تو پھر دوسرا جو ہے نا انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ دیکھو تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ وہ رات میں جو ہے نا وہ بیت المقدس بھی گیا، پھر جو ہے نا رات میں 7 آسمان کا سیر کر کے صبح میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے، حضرت ابوبکر کی محبت دیکھیے، حضرت ابوبکر کا ایمان دیکھیے اللہ کے رسول پر، اور کہا
کہ اگر کوئی اور کہتا ہے تو میں اس بات کو غلط تصور کرتا ہوں، اس بات کو غلط مانتا ہوں، لیکن اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں آمنا صدقنا کہہ کر میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ الحمدللہ کیسی محبت تھی، کیسا ایمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان، میری اور آپ کی محبت ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو لہذا ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، سچی محبت۔ جی ہاں، اب سچی محبت کے اور دو واقعات دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر! ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب عمل کا معاملہ آتے ہیں تو ہم بالکل پیچھے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم دعویٰ کم کریں، عمل زیادہ کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بہت دنیا میں دیکھ لیا میں نے، اللہ اکبر! آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف جو ہے نا عمل ہو رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے خلاف جو ہے نا عمل ہو رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے خلاف عمل ہو رہا ہے، بلکہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بدھسٹ کے، کافروں کے، ہندوؤں کے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ انا للہ راجعون۔ کھانے سے لے کے، پینے سے لے کے، سونے سے لے کے، جاگنے سے لے کے، بال بنانے سے لے کے، داڑھی کا مونڈنے سے لے کے، مونچھ کے جو ہے بڑھانے کے لحاظ سے ہر چیز میں دیکھ لیجیے آپ، بے پردہ گھومنے کے معاملے میں، اور مرد عورت کا اختلاط، محرم عورتیں نامحرم مردیں ایک ساتھ ہونا، محرم مردیں ایک ساتھ، انا للہ راجعون۔ ساری زندگی آپ دیکھ لیجیے، الا من رحم ربی، بہت کم ہے جو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ 17 مہینے مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جو کہ شمال کی طرف ہے، شام شمال کی طرف ہے، 17 مہینے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمیشہ یہ رہا کرتی تھی یا ہوا کرتی تھی کہ کاش کہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ الحرام کو، کعبۃ اللہ کو جو ہے نا قبلہ بنایا جاتا، یہ خواہش رہتی، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے، یہ تمنا لیتے اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ اور کعبہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کا، امت محمدیہ کا بھی قبلہ کعبہ جو ہے نا کعبۃ اللہ بنا دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو آپ کی بار بار خواہش ہوتی، آپ بار بار جو ہے نا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا، قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، یہ آیتیں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچانک رات میں جو ہے اعلان ہو گیا کہ بھائی آج کے بعد سے ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، آپ کو بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نماز فجر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کعبۃ اللہ کی طرف۔ نماز عشاء کہاں پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب رات میں عشاء کے بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہو گئی کہ قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب جو ہے نا بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام مکہ کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان۔ تو آیت نازل ہو گئی تھی، اللہ کے رسول نے نماز فجر مسجد نبوی میں قبلے کی طرف، کعبہ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھائی۔ ایک صحابی رسول کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، منادی کے لیے، یا پھر وہ صحابی نے جو ہے نا نماز پڑھی وہاں پر اور جو ہے نا جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے نا کچھ لوگ، کچھ صحابہ اکرام جو ہے نا نماز ادا کر رہے تھے، کچھ صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ حالت رکوع میں تھے یا حالت نماز میں تھے، حالت رکوع میں یا حالت نماز میں تھے، تو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس صحابی نے اعلان کیا، اللہ کی قسم میں نے ابھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، لہذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اپنے آپ کو جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ عین نماز کی حالت میں امام بھی اور مقتدی بھی شام کا طرف جو چہرہ تھا مقتدی طرف، وہ جنوب کی طرف پھیر لیا، اللہ اکبر، مکے کی طرف پھیر لیا، عین حالت نماز۔ چلو اس وقت بڑی نماز نہیں ہوتی، بڑے صفحے نہیں تھی، تھوڑے صحابہ کرام تھے، چھوٹی جماعت تھی، بہرحال پھر بھی دیکھیے اس طرح سے جو ہے نا اس طرح سے مڑ جانا کتنی بڑی بات ہے، اور عین نماز کی حالت،
اور صرف ایک قاصد کی آواز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر نہیں کہا، صرف ایک صحابی کی آواز پر جو ہے انہوں نے حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کے محبت کا تقاضا پیش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، خلاص ہم جو ہے نا آمنا صدقنا کہتے ہیں، اپنے قبلے کو جو ہے نا تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر! آئے نماز کی حالت میں اگر وہ چاہتے تو کیا کرتے تھے کہ بھئی نماز اب چونکہ ہم نے نماز شروع کر دی ہے بیت المقدس کی طرف نماز مکمل پڑھ لیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا ہم دوسری نماز جو ہے نا ہم کعبۃ اللہ کی طرف پڑھیں گے۔ یہ ممکن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سچی محبت تھی، ایمان کا تقاضا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، آئے نماز کی حالت میں ایک صحابی کے کہنے پر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ تو لہذا ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے عمل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ناکامی کی کئی وجوہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمل کا معاملہ ہمارا بالکل جو ہے نا بالکل بیکار ہے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب جو ہے نا شروع اسلام میں جو ہے نا شراب کا پینا جائز تھا، شراب پیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ بھائی شراب جو ہے نا کچھ فائدہ ہے شراب میں پینے سے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھائی شراب پی کر جو ہے نا نماز نہ پڑھو، شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ اس کے بعد پھر چند سالوں کے بعد جو ہے نا شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر! جب شراب حرام کر دی گئی تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا بھیجا کہ منادی کر دو، اعلان کر دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے ہوٹل میں یا گھر میں جو ہے نا میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، میں ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، جس طرح چائے پلاتے ہیں، چائے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس طرح ان کا کام تھا حضرت انس کا شراب پلانا۔ تو جب وہ شراب پلا رہے تھے بھر بھر کے گلاسوں میں، تو آواز کانوں میں پڑی کہ بھائی آج کے بعد جو ہے نا شراب حرام کر دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے اور جو ہے نا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ انس کچھ آواز آ رہی ہے، دیکھو سنو کیا بات ہے۔ جب حضرت انس باہر نکلے تو سنا تو اللہ کے رسول کا قاصد، اللہ کے رسول نے صحابی کو بھیجا تھا منادی کرانے کے لیے، آواز دینے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس نے جب یہ سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، آئے ابو طلحہ کو بتایا، اور جو ہاتھ میں جو ان کا جگ تھا جس میں شراب تھا اور لوگوں کو جو ہے نا گلاسوں میں جو ہے نا ڈال کر انڈیل کر دے رہے تھے، وہ جو ہے نا انڈیل دیا، اور جن صحابہ کے ہاتھوں میں جو ہے نا گلاس تھے اور گلاس میں شراب تھا وہ انڈیل دیے گئے، اور جن مٹکوں میں جو ہے نا شراب رکھا ہوا تھا وہ مٹکے انڈیل دیے گئے۔ اللہ اکبر! راوی کہتا ہے جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، جب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جو ہے نا فوراً جو ہے نا شراب کو انڈیل دیا، شراب کو بہا دیا، ایسے لگنے لگا کہ گویا کہ جو ہے نا مدینے میں آسمان سے بارش نہیں ہوئی بلکہ شراب کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر! اتنی کثرت سے جو ہے نا صحابہ کرام شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے، لیکن جیسے ہی حرمت کا اعلان ہو گیا کہ آج شراب حرام کر دی گئی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے سالوں سے پی رہے ہیں، بچپن سے پی رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سے پیتے آ رہے ہیں، لہذا جو ہے نا ہم ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، جس طرح بولتے نا کافی لوگ، نہیں بھی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، میں اتنے سالوں سے پی رہا ہوں، اتنے سالوں سے پی رہا ہوں۔ نہیں، غلط بات ہے۔ صحابہ کرام شراب میں لت پت رہتے تھے، شراب پیتے تھے، پلانا تھا ان کا جو ہے نا فخر کا معاملہ تھا، ان کا لیے عزت کا معاملہ تھا، شرف کا معاملہ تھا، شراب کا پینا پلانا۔ ہاں، ان کی گتھی میں جو ہے نا شراب جو ہے نا رسی بسی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی شراب حرام کر دی گئی انہوں نے ایک لفظ جو ہے نا شراب کو چھوڑ دیا، مٹکے جو ہے نا بہا دیے، پھر دوبارہ جو ہے نا شراب کو جو ہے نا منہ کو نہیں لگایا۔ یہ ایمان تھا، یہ اللہ کے رسول پر ایمان تھا، یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں، نہیں بھائی ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے نا بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے نا یہ ٹخنے سے نیچے جو ہے اوپر جو ہے لباس نہیں پہن سکتے، ہم جو ہے نا شادی بیاہ میں جو ہے نا غیر شرعی رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے نا بدعت کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ انا للہ و راجعون! کہاں ہے ایمان؟ بتائیے آپ، کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت؟ اب یہاں دیکھیے شراب کی حرمت کر دی گئی اور شراب جو ہے نا بہا دی گئی۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہے تو ہم وہی کام کریں جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ان کاموں سے بچیں جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، ہماری طرح عام انسانوں کی طرح نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی باپ دادا کی طرح نہیں ہے، ہاں، بلکہ وہ آخری پیغمبر ہے، خاتم الرسول ہے،
ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، انسان ہے لیکن ان کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنا، تعظیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی احادیث کی تعظیم کرنا یہ ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ ہم مذاق نہیں اڑا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم مذاق نہیں اڑا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی دوسرا مذاق اڑاتے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترو، یہودی کو مخالفت کرو، مجوسی کو مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی جو ہے نا مڑا دیتے ہیں اور مونچھیں جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ حالانکہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام کو داڑھی تھی، بغیر داڑھی کے کوئی ایک صحابی نہیں تھا۔ لیکن آج کہاں ہے مسلمان؟ بتائیے آپ۔ انا للہ راجعون۔ کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، کتنا جو ہے نا گندگی میں جو ہے نا داڑھی کے مبارک بال جو ہے نا گندگی میں جو ہے نا بہا دے رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنی چاہیے اگر واقعتاً سچی محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بھی ہم محبت کریں، تمام صحابہ اکرام سے محبت کریں، کسی ایک صحابی کو بھی جو ہے برا نہ کہیں، چاہے امام معاویہ ہوں یا حضرت یزید ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، ہر ایک سے محبت کریں، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے آدھے صحابہ سے یا بعض صحابہ سے یا اکثر صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور ایک دو صحابہ سے ناراض ہوں، نہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ لہٰذا ہم کو تمام صحابہ سے راضی ہونی چاہیے، تمام صحابہ کو ہم عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کو حفظ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کر رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے نا یاد رکھیں، احادیث کو حفظ کریں، احادیث کو یاد رکھیں، احادیثوں کو سمجھیں، احادیثوں پر عمل کریں، احادیثوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی بیوی بچوں کو بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، ہاں اپنے بہنوں کو بتلائیں، اپنے بھائیوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے دوست احباب کو بتلائیں، مسلمانوں کو بتلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دوسروں تک پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، آداب رسول کیا ہیں بتائیں، سنتیں کیا ہیں بتائیں، احادیث کیا ہیں بتائیں، بس احادیث سے ان کو یاد کرائیں، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نبی اسم گرامی آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لائے تو ادب احترام سے لیں، عزت سے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص بخیل ہے، سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے میرا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ جو ہے نا درود نہ پڑھے یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جمعہ والے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جو ہے نا کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہاں ہمیں حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی اسم گرامی آئے تو جو نا انگوٹھے کو چیم لے، گندے انگوٹھے جو نا منہ کو چوم لے، منہ کو لگا دے۔ یہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے آپ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائیں۔ آپ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ پر درود پڑھیں، آپ پر درود پڑھنا نیکی ہے، آپ پر درود پڑھنا ہمارے گناہوں کی جو ہے بخشش کا سبب ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہمیں اللہ تعالیٰ غموں سے، پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، ہاں، اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جو ہے نا ہمیں پانی پلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ تو لہذا بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اگر ہم کسی کو موقع ملے مسجد نبوی جانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہے، سلام پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام عرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہاں پر؟ صرف قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نہیں پاکستان میں بیٹھ کر السلام علیکم رسول اللہ، ہندوستان میں بیٹھ کر السلام علیکم رسول اللہ، جدہ میں بیٹھ کر السلام علیکم رسول اللہ، نہیں،
صحابہ کرام کوفہ میں بیٹھ کر السلام علیکم رسول اللہ، ہاں، اور جو ہے مکے میں بیٹھ کر السلام علیکم رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک پر آتے تو آپ جو ہے نا صحابہ کرام السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے، السلام علیکم یا ابا بکر کہتے، السلام علیکم یا عمر کہتے، ہاں 3 خبریں ہیں نا وہاں پہ ایک ساتھ۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک پر جائیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ، مکے میں ہیں تو السلام علیکم رسول اللہ نہیں، درود پڑھیں۔ جدہ میں ہیں تو آپ السلام علیکم رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ کثرت سے درود پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھیں گے، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے ہندوستان میں ہوں، چاہے جدہ میں ہوں، کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، آپ کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ فرشتے جو ہے نا درود کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہا کہ کہیں بھی جو ہے نا رہے اور جو ہے نا مجھ پر جو ہے نا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ کہیں، اس کا کہیں بھی حکم نہیں ہے میرے بھائی، اس کا کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچیں، اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو صالح بنائیں، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت زندگی گزاریں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے سنتوں پر عمل کرے، ہر جو ہے نا چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرے، حدیثوں پر عمل کرے اور اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مطابق زندگی گزاریں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں سے محبت کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو باتیں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں کہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، تب تابعین اور اچھے لوگ، نیک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔